जवेद खान साहब हमारे पास मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे क्या सनम जवेद साहिबा की सियासत शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई? जो ये अफवाहें होनी कि सनम साहिबा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगी, वो विड्रॉ करेंगी या पासा भी पलटने वाला है? वो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल बीबी है। मुझे अल्लाह के घर से यकीन है कि वो अगर चाहे तो ना सिर्फ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, जिसको चाहे जनरल इलेक्शन में हरा सकती है। अदालत ने 8 दिन या 9 दिन फैसला अनाउंस नहीं किया रिटर्न। ये फैसला हाईकोर्ट के जज साहिबान ने लिखा ही नहीं है। अब पीटीआई के दोनों कैंडिडेट, खा वो सनम जावेद हो या शहजाद फारूक हो, वो नहीं चाहते कि वोट की तकसीम हो। जो सनम का एम है वो ये है कि वो मरियम को हराना चाहती है। वो सनम हराए या शहजाद फारूक हराए, सनम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने 27 जनवरी को उसकी बेल अनाउंस नहीं होने दी। 29 तारीख की सुबह 9:10 पे फैसला कर दिया कि जी सनम की बेल एक्सेप्ट की जाती है। अगले 20 मिनट में उसके बाउंड पेपर दाखिल करवा दिए उसको रिलीज करवाने के लिए। लेकिन वो जो 2 दिन डिले किया गया, उसमें एक FIR उस पर डालेगी, नहीं डाल दी गई। हाँ, 768। अगर वो नेशनल असेंबली में नहीं भी जाएगी, उसका वो मुंह तो नहीं बंद कर सकते ना, जुबान तो नहीं बंद कर सकते। सोशल मीडिया मौजूद है, उसका झगड़ा सोशल मीडिया से शुरू हुआ था। वो कहती है मैं आके इनको जीने नहीं दूंगी। शहजाद फारूक साहब जो हैं पीटीआई के नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं इस वक्त, और वो ये कहते हैं कि अगर पार्टी सनम को टिकट दे देगी तो वो इसकी हिमायत करेंगी। वो कहती है जी मैं किसी हालत में भी पीटीआई का वोट बैंक तकसीम नहीं करना चाहती। सनम को जी चिड़ी छिक्के वाला रैकेट मिला है, सनिया उसके अगेंस्ट, मरियम के अगेंस्ट, और एयाज सादक के अगेंस्ट उसको मिला है तस्वीर के फ्रेम वाला, और वो जो 150 है वो उसमें उसको पिलो मिला है, तकिया में जी। मैंने बहुत पहले बिलावल को और जरदारी साहब को एक रिक्वेस्ट की थी, अगर मेरी बेटी इलेक्शन लड़ेगी कि पीपल्स पार्टी अपना कैंडिडेट ना दे उसके मुकाबले में। तो मुझे कल थ्रू लतीफ खोसा एंड माय वकील शकील पाशा ये बताया गया कि जी मीटिंग हुई है और उसमें ये डिसाइड हुआ है कि अगर सनम इलेक्शन लड़ेगी तो पीपल्स पार्टी वहां से अपने कैंडिडेट को विड्रॉ कराएगी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, ये अफवाहें जो मुखालिफिन की जानिब से उड़ रही हैं कि सनम जवेद साहिबा, जिन्होंने ये शोर मचाया हुआ था कि मरियम नवाज को चारों खाने चित कर देंगी, वो पार्टी ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया, पार्टी उन्हें ये कह रही है कि आप विड्रॉ कर लें। जवेद खान साहब हमारे पास मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे क्या सनम जवेद साहिबा की सियासत शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई? जो ये अफवाहें होनी कि सनम साहिबा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगी, वो विड्रॉ करेंगी या पासा भी पलटने वाला है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इर्तज़ा, ना सनम की सियासत ख़त्म हुई। वो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल बीबी है। उसका दावा है, और मुझे अल्लाह के घर से यकीन है कि वो अगर चाहे तो ना सिर्फ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, जिसको चाहे जनरल इलेक्शन में हरा सकती है। गवर्नमेंट ने एक स्ट्रैटेजी के तहत उसके जो नॉमिनेशन पेपर थे, निचली जो सारे जो डिपार्टमेंट्स थे, उनसे उसके पेपर जो हैं वो रिजेक्ट करवाए, और पीटीआई ने उसके लिए 3 सीटें रिजर्व रखी उस वक्त तक जब तक हम हाई कोर्ट से हमारे पेपर रिजेक्ट नहीं हो गए। ठीक हो गए। हाई कोर्ट से जब हमारे पेपर रिजेक्ट हो गए तो हमारा ख्याल था, पहले तो हमारा ख्याल था कि हाई कोर्ट में जो ड्यूरिंग द समात जो जज साहिबान के रिमार्क्स थे और जो आइन इलेक्शन एक्ट में एक इनलीगल अमेंडमेंट की गई थी, वो सेट असाइड हो जाएगी और सनम के पेपर वहाँ से रीइंस्टेट हो जाएंगे। बेशक। जो ऑब्जर्वेशन जज साहिबान ने दी वो यही थी। हमें मुकम्मल यकीन था। केस के हेयरिंग के बाद हमने जो लोग ज़िम्मेदारान थे उनको बता दिया कि जी ऐसा लगता है कि पेपर बहाल हो जाएंगे। फिर ये हुआ कि अदालत ने 8 दिन या 9 दिन फैसला अनाउंस नहीं किया रिटर्न। जब ये हुआ और सीट टाइम कम रह रहा था तो उन्होंने हमसे पूछा, तो हमने कहा जी आप अपना रनिंग कैंडिडेट रखें, ये ना हो कि आपकी 3 सीटें ज़ाया हो जाएं। उसके बाद भी उन्होंने 8 दिन तक और इंतज़ार किया। 8 दिन बाद भी हमें रिटर्न फैसले की कॉपी नहीं मिली, और मेरा पहले भी मैंने इस बात को पॉइंट आउट किया है कि ये फ़ैसला हाई कोर्ट के जज साहिबान ने लिखा ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर वो लिखते तो मैं नहीं समझता कि हाई कोर्ट के जो जज हैं
ان کی ذہانت یا ان کا اہلیت اس قدر کم ہے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ انہوں نے جس فیصلے پہ سائن کیے ہیں وہ کیا لکھ رہے ہیں. اور شوکت بسرا اور صنم کے کیس میں ہم وغیرہ کا بھی جو فرق ہے وہ بھی نہیں ان کی نظر آیا ان کو, اور انہوں نے صرف بیچاروں نے دستخط کی ہیں اس فیصلے پر. اچھا جاوید صاحب یہ بتائیں, اگر میاں عباد فروخ صاحب نہ یہاں پہ ہوتے, عمران خان صاحب نے NA-119 میں ان کو ٹکٹ نہ دیا ہوتا, کوئی عام سا سادہ سا کوئی کینڈیڈیٹ ہوتا, تو کیا تب بھی فیصلہ صنم جاوید کے حق میں آنا تھا یا تب بالکل اس کے مختلف آنا تھا؟ دیکھیں, کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہوتا وہ عام کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا ہے. جس کو پارٹی نے ٹکٹ دیا ہوتا ہے وہ پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے. نہیں, میں ویل ناؤن کے حساب سے کہہ رہا ہوں, قربانیوں کے. دیکھیں جی صنم, دیکھیں جتنا سیکریفائز صنم نے کیا ہے اتنا ہی فاروق آباد کی فیملی میں نے بھی کیا ہے سیکریفائی. ان کا ایک بھائی اندر ہے, ان کے ایک بھتیجے کی بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی. ان کی طرف سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ ہی از ریڈی. وہ کہتے ہیں کہ جی پارٹی اگر آپ کو ٹکٹ دے گی تو میں کسی قسم کی بغیر رنجش کے آپ کے ساتھ چلوں گا. ٹھیک ہے. یہ فیصلہ دانستہ طور پہ جب سپریم کورٹ سے آیا ہے تو امیڈیٹلی اس کو ایک سمبلز بھی الاٹ کر دیے گئے راتوں رات, تاکہ پی ٹی آئی کا ووٹر کنفیوز ہو. اب پی ٹی آئی کے دونوں کینڈیڈیٹ, خواہ وہ صنم جاوید ہو یا شہزاد فاروق ہوں, وہ نہیں چاہتے کہ ووٹ کی تقسیم ہو. ظاہر ہے وہ دونوں کھڑے رہیں گے, آدھے ووٹ صنم کو چلے جائیں گے, آدھے یا آدھے سے زیادہ صنم کو چلے جائیں گے. اس کا 40% بھی اگر شہزاد فاروق کو پڑ جاتا ہے تو جو صنم کا ایم ہے وہ یہ ہے کہ وہ مریم کو ہرانا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, وہ صنم ہرائے یا شہزاد فاروق ہرائے, صنم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں ابھی تک پارٹی لیول پہ کسی نے یہ کنفرم نہیں کیا ہے کہ صنم نے الیکشن لڑنا ہے. میری ذمہ داری صرف یہاں تک تھی بطور باپ کہ میں اس کو الیکشن لڑنے کا اہل کروا کے پارٹی کو بتا. اچھا, تو میاں شہزاد فاروق صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ صنم جاوید صاحب کی تائید کریں گے, اور صنم صاحبہ نے بھی آج یہی کہا کورٹ میں کہ جناب وہ میاں شہزاد صاحب کی تائید کریں گی, تو یہ دونوں جو میاں شہزاد صاحب اور صنم جاوید صاحبہ یہ اپنے طور پہ یہ کہہ رہے ہیں, پارٹی سے ابھی حتمی طور پہ کوئی اعلان نہیں ہوا کہ جناب کون سا کینڈیڈیٹ حتمی طور پہ صنم کے پیپر وڈرا ہونے کے بعد پھر ہوگا. پارٹی نے شہزاد فاروق صاحب کو کینڈیڈیٹ نامزد کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن علاقے کے لوگوں اور پوری دنیا اور پورے پاکستان کے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ صنم جاوید مریم کے اگینسٹ الیکشن لڑے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ الیکشن ہوتا ہے تو یہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے خوبصورت الیکشن ہوگا, اور جو مرضی کر لے پھر مریم, اس کی حالت یہ ہے کہ مجھے پاکستان اور پنجاب کی نگران گورنمنٹ کی حالت آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کی 367 میں یہ بیل رکوا نہیں سکتے ہیں, تو انہوں نے نامعلوم کو بھیج کے 2 دن کے لیے اس کی بیل ڈیلے کروائی کورٹ سے. 27 کو بیل اناؤنس ہونی تھی, انہوں نے 27 جنوری کو اس کی بیل اناؤنس نہیں ہونے دی. اب اس کے لیے کیا ٹیکٹسز استعمال کیے سب کو پتہ ہے. انہوں نے اس کی بیل 29 کو ڈکلیئر ہونے دی, اناؤنس ہونے دی. وہ جج صاحب جو ہیں وہ بہت ATC کے جج جو ہیں ATC 3 کے جج, وہ بہت آنیسٹ اینڈ بہت ایماندار جج ہیں, اور وہ میرا نہیں خیال کہ کسی کا پریشر ایکسیپٹ کر رہے ہوں گے. انہوں نے 29 تاریخ کی صبح 9:10 پہ فیصلہ کر دیا کہ جی صنم کی بیل ایکسیپٹ کی جاتی ہے. ہم نے اگلے 20 منٹ میں اس کے پیپر داخل کروا دیے, اس کے باؤنڈ پیپر داخل کروا دیے اس کو ریلیز کروانے کے لیے. لیکن وہ جو 2 دن ڈیلے کیا گیا اس میں ایک FIR اس پہ ڈالی گئی, نہیں ڈال دی گئی. ہاں 768. ٹھیک ہے. جو اس قوم کے ساتھ, اس ملک کی عدلیہ کے ساتھ, اس ملک کی پولیس کے ساتھ اس سے جو گندا مذاق ہے کیا نہیں جا سکتا. صنم جاوید 10 تاریخ کو 11 بجے یا 11:15 بجے گرفتار ہو چکی تھی لبرٹی چوک سے. ٹھیک ہو گیا, جہاں وہ فوارہ چوک پہ بیٹھی ہوئی تھی, اور وہ صرف 2 عورتیں تھیں. انہوں نے 144 کی بھی وائلیشن نہیں کی ہوئی تھی. اس کو DCO نے اپنے
آرڈر کے تحت 373 کے تحت نظر بند کرنے کا آرڈر جاری کر دیا تھا صبح، اور ان کو یہ خیال تھا دوسرے دن صبح جاری کر دیا تھا اور 11 بجے اسے پکڑ لیا تھا کہ یہ سوشل میڈیا پہ یہ لوگوں کو کہے گی اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوگا، جس میں انہوں نے اپنے نوٹیفیکیشن میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کو پکڑ لیا گیا، اس کو لے گئے پکڑ کے شادمان تھانے میں کا جو وقوع ہے، اس کی ایف آئی آر کے مطابق وہ 10 تاریخ کو 12:35 پہ ہوا ہے۔ ایک بچی یا ایک عورت جو 11 بجے یا 11:15 بجے گورنمنٹ کی کسٹڈی میں تھی، وہ 12:35 پہ شادمان تھانہ جلانے کیسے آ سکتی ہے؟ لیکن اس پہ جو جج صاحب تھے انہوں نے آرگومنٹ اور ایویڈنس اور ریمارکس کے دوران یہ تسلیم کیا کہ یہ اس کا گرفتاری کا کیس نہیں بنتا، نہ میں ریمانڈ دے رہا ہوں، نہ اس کا میں وہ کر رہا ہوں، یہ کس طرح اس کو اس میں انوالو کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ وہ اندر گئے اور مہربان آئے، اور 3 گھنٹے وہ مہربان وہاں بیٹھے رہے، اور پھر انہوں نے ڈسچارج آرڈر کو جوڈیشل آرڈر میں ٹرانسفر کر دیا۔ انہوں نے ان کا فزیکل ریمانڈ نہیں دیا۔ مطلب صرف گورنمنٹ کا یہ ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس سے 2 دن پہلے رانا ثناء اللہ نے ایک میٹنگ کو ہیڈ کیا ہے۔ میں نگران گورنمنٹ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ سمگلر، دہشت گرد، منشیات فروش جو ہے، کس کیپیسٹی میں، اگر یہاں پہ ہائی لیول میٹنگ ہو رہی تھی آفیسرز کی، تو وہ کس کیپیسٹی میں اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، کس حیثیت سے وہ بیٹھا ہوا تھا، کس حیثیت سے بیٹھا ہوا تھا؟ یہ سارا کا سارا 9 مئی سے لے کے آج تک جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ سارا نون لیگ کا پلان کیا ہوا ہے۔ ان کو جن لوگوں نے یہ ایشور کیا ہوا ہے کہ وہ ان کو گورنمنٹ بنا کے دیں گے، ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ 9 مئی کروائے بغیر گورنمنٹ بنوا اچھا، دیں۔ یہ بھی تھا کہ اگر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے انتخابی نشان بلہ اگر چھینا گیا تو اس کے پیچھے بھی صنم جاوید صاحبہ ہے، کیونکہ اگر انتخابی نشان بلہ رہتا تو صنم صاحبہ کو محسوس نشست پر لازمی جو ہے وہاں پہ سیٹ ملی تھی۔ اب جماعت کیونکہ ختم ہو چکی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ صنم صاحبہ کا اتنا ڈر تھا کہ جناب ایک نشان تک ایک پارٹی سے چھین لیا گیا صرف اس وجہ سے کہ صنم کہیں ہمارے سر پہ نہ بیٹھ جائے آگے؟ دیکھیں، وہ صنم جو ہے اگر وہ این اے میں نہیں بھی جائے گی، نیشنل اسمبلی میں نہیں بھی جائے گی، اس کا وہ منہ تو نہیں بند کر سکتے نا، زبان تو نہیں بند کر سکتے۔ سوشل میڈیا موجود ہے، اس کا جھگڑا سوشل میڈیا سے شروع ہوا تھا۔ وہ کہتی ہے میں آ کے ان کو جینے نہیں دوں گی، میں ان سے ایک لمحے کا سوال پوچھوں گی، میں پوچھوں گی کہ یہ 4 سال جو ایول فیلڈ میں بیٹھا رہا بگوڑا، اور وہ واپس آ کے کیسے کہتا ہے کہ ایول فیلڈ میری ملکیت نہیں ہے؟ ایول فیلڈ کی پیمنٹ کس نے کی ہے؟ وہ کون تھا جو بی بی کا دوست تھا جس نے 32 ارب روپے کا اس کو گفٹ بغیر کسی اپنے مفاد کے دے دیا؟ تو وہ کہتی ہے میں سارے سوال پوچھوں گی، آ کے میں نہیں چھوڑوں گی۔ جاوید صاحب، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کی جانب سے بھی فیصلہ نہیں ہوا فائنل کہ شہزاد صاحب الیکشن میں حصہ لیں گے یا صنم جاوید صاحبہ، تو امید ہے کہ آخری 3-4 دنوں میں جس طرح بتا رہے کہ صنم جاوید صاحبہ کی جو مقبولیت ہے وہ سب کے سامنے ہے، تو کیا چانس ہے کہ صنم جاوید صاحبہ کو ٹکٹ مل جائے فل اینڈ فائنل؟ ارتضیٰ، اس میں ایشو یہ ہے کہ میرا جو پی ٹی آئی کی ایگزیکٹو کمیٹی ہے، جی ان میں سے کسی کے ساتھ بھی ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ کیوں وہ ڈائریکٹ رابطہ کیوں نہیں کرتے سر آپ سے؟ میں نہیں، میرا تو ظاہر ہے میں پارٹ آف پی ٹی آئی نہیں ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، صنم پارٹ آف پی ٹی آئی اب ہے اور وہ جیل میں ہے۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ جن صاحب کی انسٹرکشنز پر میں نے یہ سارے جگہوں پہ فارم جمع کرائے، وہ ہیں کرنل اعجاز منہاس۔ میں شاید ان کے کہنے پہ بھی جمع نہ کرواتا۔ انہوں نے مجھے یہ میسیج دیا کہ جی یہ میسیج میں عمران خان صاحب کی طرف سے دے رہا ہوں، اور پھر میں نے صنم سے پوچھا، اور پھر میں نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے پوچھا کہ جی یہ جو صاحب ہیں اعجاز منہاس صاحب، کرنل اعجاز منہاس صاحب، کیا یہ کوئی ذمہ دار آدمی ہیں؟ کیا مجھے ان کی دی ہوئی انسٹرکشنز پہ عمل کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے میں اس سارے فنکشن میں، اس سارے جو 9 مہینے کے پیریڈ ہے، اس میں اگر میری تنظیمی سطح پر ان کے کسی بندے سے دعا سلام ہے تو وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اور وہ میری بڑی بہن کی طرح ہیں۔ میں ان کے لیے دعا گا ہوں کہ وہ تو اب کرنل اعجاز صاحب کی جانب سے کیا پیغام آیا؟ ابھی تو کچھ پیغام آیا کہ وڈرا کر لیں یا آپ اسٹے کریں، کچھ نہ کچھ تو آیا ہی ہوگا۔ نہیں، مجھے دیکھیں، میں نے ان کو پیپر بھیج دیے، انہوں نے کہا جی میں نے کہا جی یہ لیٹ ہیں بہت، اب آپ فیصلہ کر لیں۔ اس نے کہا جی ہم نے آلریڈی فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ
کہ سنم کو ہر حالت میں ایم این اے یا ایم پی اے جہاں پر بھی ضرورت ہم محسوس کریں گے وہاں وہ جائے گی، اور ہم اسے مخصوص نشستوں پہ بھجوا دیں گے۔ اگر یہ نہ ہوا تو ظاہر ہے وہ اپنے طور پہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہوں گے، انہوں نے بھی عمران خان صاحب سے پوچھنا ہوگا۔ پھر جب علیمہ خان صاحبہ کا فون انڈائریکٹلی شاکر عوان کے تھرو میرے پاس آیا تو ہم نے ان کو بھی کاپی بھیج دی، ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ آپ ہولڈ رکھیں، ہم بتاتے ہیں۔ مجھے آج تک نہیں بتایا گیا۔ اب اصولی طور پہ شہزاد فاروق صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے نومینیٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں اس وقت فی الوقت، اگر اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پارٹی سنم کو ٹکٹ دے دے گی تو وہ اس کی حمایت کریں گے۔ یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر سنم بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر پارٹی اب مجھے ٹکٹ نہیں دیتی میں پھر بھی حمایت آپس میں ہم ایک دوسرے وہ کہتی ہے جی میں کسی حالت میں بھی پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تقسیم نہیں کرنا چاہتی، اس کے لیے مجھے وڈرا کرنا پڑے گا۔ تو مجھے آپ نے بھی بتایا کہ سنم صاحبہ کا جب پیپر منظور ہوئے تو راتوں رات ان کو نشان بھی الاٹ کر دیا گیا، تو کیا نشان ملا انہیں ویسے؟ سنم کو جی چڑی چھکے والا ریکٹ ملا ہے سنیا اس کے اگینسٹ، مریم کے اگینسٹ، اور ایاز صادق کے اگینسٹ اس کو ملا ہے تصویر کے فریم والا، ٹھیک ہو گیا، اور وہ جو 150 ہے جس پہ وہ ہمیں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ اس میں اس کو پلو ملا ہے، تکیہ ملا جی، تینوں نشان دے دیے۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی بددیانتی ہے، انہیں پتا تھا کہ سنم ایک بہت زیادہ پاپولر ہے، اب 3 سیٹوں پہ انہوں نے کنفیوژن پیدا کیا۔ حالانکہ شاید تینوں پہ ایک ہی نشان دے سکتے تھے، ہاں دے سکتے تھے، نہیں کنفیوژن اس سینس میں نہیں پیدا کیا، کنفیوژن پی ٹی آئی کے ووٹرز کے لیے پیدا کیا۔ اچھا کہیں یہ تو نہیں ہے جناب کہ سنم جاوید صاحبہ خود وڈرا کر لیں، لیکن کوئی سنم جاوید صاحب کی کوئی دوسری بھی کوئی ہم نام کسی کے پیپر جمع ہوئے ہوں بیچ میں؟ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ ہم نام کے کیسے دائر ہو سکتے ہیں؟ وہ تو سپریم کورٹ کی جو انسٹرکشنز ہیں اس پہ الیکشن کمیشن نے اس کو ریگولائز کر کے اس کو نشان دیے ہیں، لیکن اس کا اگر اس کا فائدہ نون لیگ کو نہ پہنچ رہا ہوتا تو الیکشن کمیشن کبھی راتوں رات نشان نہ الاٹ کرتا۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم ان کے درمیان کنفیوژن پیدا کریں گے، ان کے ووٹ تقسیم کروا کے۔ اچھا آخر میں یہ بتا دیں کتنے دن ابھی باقی ہیں کہ ہم یہ فیصلہ کو ہم وڈرا کرنے سے الیکشن سے کتنے دن پہلے تک آپ کو ٹائم ہوتا ہے؟ دیکھیں جی ہم تو جہاں پر بھی جائیں گے ہمارا اب یہی موقف ہوگا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے اب تک کے آفیشیل کینڈیڈیٹ جو ہیں شہزاد فاروق صاحب ہیں۔ سنم کسی حالت مجھے وہ پتہ چلا ہے وہ جو اس نے رکھی ہوئی ہیں آگے باندریاں شاندریاں، وہ عظما کہ پتہ نہیں کیا نام ہے، وہ جو پہلے پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ ہم نے اس کو رکھا ہوا تھا۔ عظما بخاری صاحبہ سے یاد آیا انہوں نے ویسے ایک بات کہی تھی جب آپ کے نواسوں کا انٹرویو لگا تو انہوں نے کہا جس طرح کی ماں بدتمیز ہے بچوں کو بھی اس نے ویسے ہی تمیز سکھائی۔ ہاں اس کو میں بتا دیتا ہوں، اس کی تمیز یہ ہے کہ یہ جو ہے نا نون لیگ والے، یہ اسپیشلی شریف فیملی، یہ بے غیرتوں کی آئی جی ہے۔ انہوں نے ہر اس آدمی کو اپنی پارٹی میں گھسایا جو ان کی ماں بہن ایک کرتا تھا۔ ہم نے پیپلز پارٹی والوں نے اس کو بھونکنے کے لیے رکھا ہوا تھا، ہم جی پی او چوک میں کھڑا کر کے نا ٹرک، تو اس کے اوپر چڑھا دیا کرتے تھے۔ یہ سارا دن کھپ ڈالتی تھی نواز شریف چور ہے، نواز شریف فلاں ہے، نواز شریف فلاں ہے۔ اب نواز شریف صاحب ان کو اپنے پاس رکھ کے اس کو وہی کام کروا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ جو ہے اس کو پیپلز پارٹی نے پتہ کیوں نکالا تھا پیپلز پارٹی سے؟ اس نے مریم کے اگینسٹ بکواس کی تھی اور یہ کہا تھا کہ صفدر ڈبل شفٹ چڑھاتا ہے، اور وہ پیلی ٹیکسی 2 دفعہ بھاگ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے اس کی عزت بحال رکھنے کے لیے رانا ثناء کو پارٹی سے نکال دیا، اور رانا ثناء آج کل انہی بے غیرتوں کا اسپوک مین بنا ہوا جس کو پارٹی سے جوتے پار کے صرف اس لیے نکالا گیا تھا کہ اس نے ایک عورت کی تذلیل کی تھی۔ یعنی کہ آپ کے مطابق جو شخص بھی ان کو گالیاں نکالتا ہے یہ اس کو بڑے عہدے سے نوازتے ہیں؟ جی ایسا ہی ہے، ان کے گھر میں دیکھیں نا جی، نواز شریف جو ہے پاکستان کی سیاست کا وہ گند ہے جو ضیاء الحق اس ملک کی سیاست میں ڈال کے گیا۔ اس ملک کو نظریاتی سیاست سے کاروبار بنانے والا شخص جو ہے وہ نواز شریف ہے۔ اس سے پہلے لوگ کبھی لوگوں سے پیسے لے کے یا کوئی آٹے کے تھیلے یا اس طرح لے کے ووٹ نہیں دیتے تھے، اپنی پارٹی کو نظریات کے حوالے سے ووٹ دیتے تھے۔ جب 1985 میں اس نے نان پارٹی الیکشن میں حصہ لیا، اس وقت یہ
اس کا نشان ٹریکٹر ہوتا تھا اور اس نے پہلی دفعہ لوگوں کو کھانے کی جو چیزیں ہیں تھیلوں میں بھر کے آٹا، چینی، دالیں، گھی، یہ اس کا آئیڈیا تھا کہ لوگوں کو للچائے، لوگوں کو دے. اور پاکستان کی سیاست اس وقت تک صاف نہیں ہو سکتی. آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی نا، پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ کھوہ چ کتا گر گیا جنہیں مرضی پانی کڈی جاؤ، خوہ پاک نہیں ہو سکتا. تو یہ پاکستان کی سیاست کا وہ والا گند ہے، جب تک آپ اس کو پاکستان کی سیاست سے نہیں نکالیں گے نا. یہ ایک سیزلین مافیا جو اس کو سپریم کورٹ نے کہا تھا، جسٹس ثاقب نثار نے ٹھیک کہا تھا، یہ سرمایہ داروں اور ہر طرح کے جو 2 نمبر کام کرنے والے ہیں ان کا وہ اس کے پیچھے فنانس کرتے ہیں. اس نے اس ملک کا اربوں خربوں ڈالر لوٹ کے اس ملک سے باہر 5 بر اعظموں میں ان کی جائیدادیں ہیں. اس کے بیٹے ملک پاکستان کے شہری نہیں ہیں. یہ کس لیے آتے ہیں پاکستان میں؟ صرف لوٹ مار کرنے کے لیے. اور جو لوگ ان کو لاتے ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر ہولڈر ہوتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے جوید صاحب کی گفتگو سننے سے آخر میں بس یہ بھی بتا دیں کہ لطیف کھوسہ کی جانب سے آپ کا کیا پیغام آیا؟ سنا جی پاکستان پیپل پارٹی نے آپ کی بیٹی کی بڑی عزت رکھی، بڑی لاج رکھی آپ کے کہنے پہ کہ اپنے پیپر وڈرا کروا لیں گے، کیا معاملہ ہوا؟ نہیں، ایسا ہے کہ میں نے بہت پہلے شروع میں یہ کہا تھا کہ اگر ظاہر ہے پیپلز پارٹی میرا گھر ہے اور مجھے وہ جتنا پیار اپنے ملک سے ہے اتنا ہی پیار پیپلز پارٹی سے ہے. تو میں نے بہت پہلے بلاول کو اور زرداری صاحب کو ایک ریکویسٹ کی تھی پبلکلی کہ اگر میری بیٹی الیکشن لڑے گی تو میں پیپلز پارٹی کو ریکویسٹ کروں گا کہ پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ نہ دے اس کے مقابلے میں، کیونکہ اس کا ڈریم تھا مریم کے خلاف الیکشن لڑنے کا. تو مجھے کل انڈائریکٹلی تھرو لطیف کھوسہ اینڈ مائی وکیل شکیل پاشا یہ بتایا گیا کہ جی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اگر صنم الیکشن لڑے گی تو پیپلز پارٹی وہاں سے اپنے کینڈیڈیٹ کو وڈرا کرائے گی. تو میں نے اس کو قطعی طور پہ، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پیپلز پارٹی نے اس کو کہا کہ پیپلز پارٹی جوائن کر لو. اس کو تو میں نے کبھی نہیں کہا پیپلز پارٹی جوائن کر لو، اس کی اپنی پارٹی ہے، میری اپنی پارٹی ہے. میں نے اس پہ جس شکیل پاشا صاحب کو اور جس نے بھی مجھے یہ میسیج دیا تھا ان کو کہا کہ جی شکریہ ان کا. اگر صنم جوید صاحبہ ابھی تو 4-5 دن ہیں، اگر NA 119 میں وہ کھڑی ہوتی ہیں تو وہاں پیپل پارٹی کا کوئی امیدوار کھڑا نہیں ہوگا. جی بالکل، میں پوری امید کرتا ہوں کہ یہ جو بات مجھ تک پہنچائی گئی ہے اس پہ عمل ہوگا. ایسے ہی جی ناظرین، جوید خان صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور بتایا کہ کیوں صنم جوید صاحبہ کو ابھی تک رہا نہیں کیا گیا. 29 جنوری کی ڈیٹ تھی جہاں پہ ہر جو چیز ریڈی تھی ان کے باہر آنے کے لیے، لیکن بعد میں ایک نیا کیس ان پہ ڈال دیا گیا اور کس طرح پلاننگ کے تخت راتوں رات صنم جوید کے کاغذات منظور کیے اور ان کو انتخابی نشان سے بھی جو ہے نواز دیا گیا. لیکن ابھی بھی 5 دن باقی ہیں. صنم صاحبہ کی یہی خواہش ہے کہ وہ مریم نواز کے چاروں خانے چت کریں گی. دیکھتے ہیں کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے کیا صنم جوید صاحبہ کو آنے والے دنوں میں الیکشن کے لیے نامینیٹ کرتی ہیں، یا میاں شہزاد فلوق صاحب جو ہے آلریڈی جو ٹکٹ ہولڈر ہے کیا وہ اسی چیز کو کنٹینیو کریں گے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے آپ اجازت دیں جی، اللہ حافظ.